बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएँ। वो रहमान ही है जिसने खुद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। उसी ने इस कामिल इंसान को पैदा फरमाया। उसी ने इसे यानी नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मा कान व मा यकून का बयान सिखाया। सूरज और चाँद उसी के मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं और ज़मीन पर फैलने वाली बूटियाँ और सब दरख्त उसी को सजदा कर रहे हैं और उसी ने आसमान को बुलंद कर रखा है और उसी ने अदल के लिए तराजू कायम कर रखी है ताकि तुम तोलने में बेअतदाली न करो और इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तोल को कम ना करो। ज़मीन को उसी ने मखलूक के लिए बिछा दिया। उसमें मेवे हैं और खोशों वाली खजूरें हैं और भोसा वाला अनाज है और खुशबूदार फल फूल है। बस ए ग्रोहे जिन्नो इंसान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरह अर्रहमान की पहली 13 आयात को तिलावत किया है और तर्जुमा सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की दी हुई तौफीकात से आज हम सूरह अर्रहमान को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस सूरह मुबारका पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस सूरह मुबारका में जो मुत्तकीन का और जन्नतों की नेमतों का जिक्र है, अल्लाह पाक वो हमारे हिस्से में लिख दे, हमारे आमाल ऐसे कर दे कि हम अल्लाह पाक को राज़ी कर सकें, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रज़ा को पा सकें और जन्नत का हसूल, उसका परवाना लेकर दुनिया से जाएं। अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल और अपने करम से हमें बख्श ले, इन नेमतों को हमारे नसीब में करे। और जो अल्लाह पाक के अज़ाब का ज़िक्र है, नाराज़गी का ज़िक्र है, कहर व गज़ब का ज़िक्र है, अल्लाह पाक इन आयात के ज़रिए से हमें अल्लाह पाक के कहर व गज़ब से, नाराज़गी वाले कामों से बचने की तौसीफ़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने 13 आयतें तिलावत की हैं, उससे पहले हमेशा की तरह पहले हम सूरत अर्रहमान का जो वजह तस्मीया है, यानी कि इसका जो अर्रहमान नाम रखा गया है, उसका जान लेते हैं। इसके इसके मुतल्लिक जो अहादीस हैं, मज़ामीन हैं, इसमें वो जान लेते हैं, फिर इसकी तफसीर करेंगे। अब देखिए, ये सूरह मुबारका का जो नाम है अर्रहमान, ये ये सूरह मुबारका का पहला लफ्ज़ है और अहादीस में भी इस सूरत का जो नाम है वो अर्रहमान ही आया है। जैसे कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 60 में अल्लाह पाक ने फरमाया, व इज़ा क़ीला लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमर्रहमानु अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा। और जब उनसे कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो वो कहते हैं, रहमान क्या है? नाउज़ बिल्लाह, क्या हम उसको सजदा करें जिसको सजदा करने का आप हमें हुक्म दे रहे हैं?
اور اس حکم نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، اور ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ یہ سورت جو ہے سورہ ہجر اور سورہ نحل سے پہلے اور سورہ فرقان کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نام 43 ہے، یعنی کہ 43، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام 55 ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ الرحمن جو ہے اس کے متعلق احادیث ہیں، اور عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے مکہ میں سب سے پہلے بآواز بلند قرآن مجید پڑھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ ایک دن صحابہ نے کہا کہ قریش نے آج تک کسی سے بآواز بلند قرآن مجید نہیں سنا، پس کون شخص ہے جو ان کو بلند آواز سے قرآن سنائے؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا میں سناؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا ہمیں تمہارے متعلق خطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ان کو قرآن سنائے جس کے پاس ان کی شر سے بچنے کے لیے مضبوط جتھا ہو۔ تو حضرت ابن مسعود نہیں مانے اور انہوں نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ یہ 2 آیتیں انہوں نے تلاوت کی، تو انہی 2 آیتوں پر انہوں نے اپنی آواز بہت بلند کی۔ اس وقت قریش اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ام عبد کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی کلام پڑھ رہے ہیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کلام ان پر نازل کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کا چہرہ جو تھا وہ سویل ہو گیا، سوج گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کے پاس گئے اور ان کے سامنے سورہ سے آخر تک سورہ الرحمن پڑھی۔ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنات سے ملاقات کی، تب یہ سورت جنات پر پڑھی تھی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسان کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، پس تیرے لیے حمد ہے۔ یہ سنن ترمذی اور مستدرک اور دلائل النبوہ میں حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ الرحمن ہے۔ نحاس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سورۃ الرحمن مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سورہ الرحمن جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ الرحمن جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، دیگر مکی صورتوں کی طرح جو سورۃ الرحمن ہے اس کی آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جو ان کی تاثیر ہے یہ بہت قوی، بہت مضبوط ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر دلائل ہیں، اور نبوت اور وحی الہی پر دلائل ہیں، اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تعلیم دی، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دی، اور انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ بیان کے ذریعے اپنی ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے۔ سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں کو پیدا فرمایا، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کو پیدا فرمایا۔ اس نے شیریں اور کھاری سمندر پیدا کیے اور اس میں سے موتیوں اور مرجان کو نکالا، جیسے زمین سے دانوں، فصلوں اور پھلوں اور پھولوں کو نکالتا ہے۔ پھر ایک دن یہ سارا جہان درہم برہم ہو جائے گا اور اللہ عز و جل کے ذات کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور ان کے علاوہ دنیا اور آخرت کی اور بہت نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس کی قدرت اور وحدت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا سورۃ الرحمن کا مختصر تعارف۔ اس کے تعارف کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اعانت پر توکل کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہی ہوں۔
اے میرے اللہ مجھ سے اس ترجمہ اور تفسیر میں وہ چیز بیان کروانا جو حق اور ثواب ہو، اور جو چیز غلط اور باطل ہو اس سے مجھے مجتنب رکھنا، مجھے بچانا۔ آئیے جو میں نے 13 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کے ترجمے کی طرف، تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا سورہ مبارکہ سب سے پہلے جو آیا مبارکہ ہے وہ الرحمن ہے۔ آپ دیکھیے لفظ اللہ جو ہے وہ اس کا اللہ پاک کا ذات کا علم ہے، یعنی کہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جو واجب ہے اور قدیم ہے اور تمام کائنات کا خالق اور رب اور مستحق عبادت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لفظ رحمان بھی اسی طرح یعنی کہ اس ذات کا نام ہے، جیسے کہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اسی طرح جو الرحمن ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ آپ کہیے کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم اس کو جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ پاک خود اس کو اپنا نام فرما رہا ہے کہ یہ میرا نام ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ الرحمن فی نفس ہی صفت ہے، لیکن یہ لفظ اللہ کے ساتھ اس طرح مخصوص ہے کہ گویا کہ اس کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر رحمان کا اطلاق کرنا جائز نہیں۔ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنا مستحب ہے، اور جس کا نام عبد الرحمن ہو اس کو خالی رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا لوگ عبد الرحمن نام رکھ لیتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں رحمان کہہ کر بلاتے ہیں، عبد نہیں کہتے، یا رحمان صاحب کہتے ہیں، رحمان صاحب ادھر آؤ، رحمان صاحب، تو ایسا کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح ایسا اس کا مثال ایسی دی گئی ہے جیسے کہ اللہ کو اللہ صاحب کہنا، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا جب رحمان نام اگر رکھا جائے تو عبد الرحمن کہا جائے، نہ رحمان صاحب کہا جائے، نہ رحمان کے بعد کوئی اور نام لگایا جائے، عبد الرحمن کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی دو رحمتیں ہیں، ایک رحمت جو ہے وہ سابقہ ہے اور ایک رحمت لاحقہ ہے۔ رحمت سابقہ کے تقاضے سے اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور جو رحمت لاحقہ کے تقاضے سے اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان کو رزق دیا، اور دوسری وہ تمام نعمتیں دیں جن کی وجہ سے مخلوق کا اس دنیا میں گزر بسر ہو سکے۔ بس اللہ تعالیٰ رحمت سابقہ کے اعتبار سے رحمان ہے اور رحمت لاحقہ کے اعتبار سے رحیم ہے۔ چونکہ مخلوق کو پیدا کرنے میں وہ منفرد ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اس کا رحمان ہونا بھی منفرد ہے، اور وہ رحمان ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کا معنی ہے جو واجب اور قدیم ہو اور تمام مخلوق کی عبادت اور اطاعت کا مستحق ہو۔ اس اعتبار سے اللہ منفرد ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح رحمان کا معنی ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور اس اعتبار سے وہ رحمان ہونے میں منفرد ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اللہ کہنا جائز ہے نہ رحمان کہنا جائز ہے۔ یہ دونوں نام کسی کے بھی لینے جائز نہیں ہے۔ اور چونکہ بعض نیک بندے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو بے لباس ہوں ان کو لباس دیتے ہیں، اور ضرورت مندوں کو خرچ دیتے ہیں، ان کے یعنی کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں، حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو رحیم کہنا جائز ہے۔ یعنی جو رحمان کا معنی ہے جو بذات رحم کرے اور بالغرض اور بلا عوض رحم کرے۔ اللہ کے نیک بندے اگر کسی پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے رحم کرتے ہیں، بذات رحم نہیں کرتے، اور اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو دنیا میں اپنی تحسین کی غرض یا آخرت میں ثواب کی عوض دیتے ہیں، بلا غرض اور بلا عوض نہیں دیتے۔ اسی لیے وہ رحیم تو ہو سکتے ہیں، رحمان نہیں ہو سکتے۔ میری پیاری بہنوں، رحمان میں رحیم کی بنسبت زیادہ حروف ہیں، اس لیے رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ رحم کا مادہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں کافروں اور مومنوں دونوں پر رحم فرماتا ہے، اور آخرت میں صرف مومنوں پر رحم فرمائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ اب دیکھیے آیہ مبارکہ 2 ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے یعنی کہ الرحمن علم القرآن، اللہ پاک نے کیا کیا؟ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، کس کو دی؟ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اب دیکھیے جو علم کا لفظ ہے نا، علم القرآن، علم،
تو یہ فعل متعدی ہے، اور اس کا معنی اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے مفعول کا ذکر کیا جائے گا کہ رحمان نے کس کو تعلیم دی۔ تو مفسرین جو ہیں وہ اس کے یعنی کہ کچھ چند محامل ذکر کرتے ہیں، جس میں علامہ ماوردی، علامہ ابن جوزی، امام رازی، علامہ قرطبی، علامہ ابو الحیان اندلسی اور علامہ علوسی نے لکھا ہے، اس سے مراد ہے رحمان نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، اور آپ نے اپنی تمام امت کو اس کی تبلیغ کی۔ دوسرا محمل یہ آتا ہے کہ رحمان نے حضرت جبرائیل اور تمام فرشتوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ تیسرا محمل یہ ہے کہ رحمان نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ اس کے بارے میں علامہ قرطبی مالکی وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے کہا رحمان کیا چیز ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ نے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بشر تعلیم دیتا ہے اور وہ یمامہ کا رحمان ہے، استغفر اللہ۔ یعنی کہ اس سے ان کی مراد مسیلمہ کذاب تھا، کہ جو مسیلمہ کذاب ہے وہ یمامہ کا رحمان ہے، وہ تعلیم دیتا ہے نبی پاک کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی، الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو اللہ پاک نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ زجاج کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ رحمان نے یاد کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، جیسا کہ ابھی ہم نے کل سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں پڑھا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ تو یہ یعنی کہ اس کا تفسیر تھی۔ اب آیت نمبر 3 دیکھیے، فرمایا خلق الانسان علمہ البیان۔ 13 تک آیتیں جو میں نے تلاوت کی تھی سب کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ کا بیان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس کا حفظ کرنا بالکل آسان کر دیا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس یعنی کہ بیان سے مراد خیر اور شر ہے، لیکن بولنا ہی مراد لینا یہاں بہت اچھا ہے۔ کہ حضرت حسن کا قول بھی یہی ہے، اور ساتھ ہی تعلیم قرآن کا ذکر ہے جس سے مراد تلاوت قرآن ہے، اور تلاوت موقوف ہے بولنے کی آسانی پر۔ ہر حرف دیکھے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو ہر حرف اپنے مخرج سے بے تکلف زبان ادا کرتی رہتی ہے، خواہ حلق سے نکلتا ہوا ہو، خواہ دونوں ہونٹوں کے ملانے سے مختلف مخرج اور مختلف قسم کے حروف کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دی۔ یعنی کہ قرآن پاک اتنا خوبصورتی کے ساتھ انسان اس کے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ، محاسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور زبان کو اللہ پاک نے کس طریقے سے وہ پاور دی ہے، وہ قوت گویائی عطا کی ہے کہ وہ ان قرآن پاک کی ان حروف کو اچھے طریقے سے ادا کرتی ہے۔ سورج اور چاند ایک دوسرے کے پیچھے اپنے اپنے مقررہ حساب کے مطابق گردش میں ہے، نہ اس میں اختلاف ہے، نہ اضطراب ہے، نہ یہ آگے بڑھتے ہیں وہ اس پر غالب آنے کے لیے نہیں، اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، غالب آنے کی کوششیں ہیں کہ میں آگے نکل جاؤں، میں اسے اچھا کر سکتا ہوں، میں اسے اچھا کر سکتی ہوں، میں کر کے یہاں پہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، مکمل طور پہ یعنی کہ اپنے مقررہ حساب کے مطابق گردش میں ہے۔ کوئی ان کے اندر اختلاف نہیں ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے کی تمنا نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کے اوپر آگے بڑھیں اور غالب آئیں۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر تیرتا پھرتا ہے۔ فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورہ انعام کی آیت 96 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ صبح کو نکالنے والا ہے اور اسی نے رات کو تمہارے لیے آرام کا وقت بنایا ہے، اور سورج چاند کو حساب پر رکھا ہے۔ یہ مقررہ محور غالب و دانا اللہ کا طے کردہ ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں تمام انسانوں، جنات، چوپایوں، پرندوں کی آنکھوں کی بصارت ایک ہی شخص کی آنکھوں میں سمو دی جائے، پھر بھی سورج کے سامنے جو 70 پردے ہیں ان میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو ناممکن ہے کہ یہ شخص پھر بھی اس کی طرف دیکھ سکے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ باوجود اس کے اس سورج کا نور اللہ کی کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے۔ سورج کا نور
اللہ کی کرسی کے نور کا 17واں حصہ ہے، اور کرسی کا نور عرش کے نور کا 17واں حصہ ہے، اور عرش کے نور کے جو پردے اللہ کے سامنے ہیں اس کے ایک پردے کے نور کا 17واں حصہ ہے۔ تو بس خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کی آنکھوں میں کس قدر نور دے رکھا ہوگا۔ جب اللہ پاک اپنے جنتیوں کو خاص لباس اور اجسام اور نور سے نوازے گا تو وہ اپنے تبارک و تعالیٰ کے چہرے یعنی کہ اپنے رب کے چہرے کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے بے روک دیکھیں گے۔ کیسا نور اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ابن ابی حاتم اس پر تو یعنی کہ جو ابن حاتم ہیں ان پر تمام جو مفسرین ہیں ان کا اتفاق ہے کہ شجر اس درخت کو کہتے ہیں جو تنے والا ہو۔ فرمایا نا اللہ پاک نے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آیت نمبر 6-7، یہ 13 تک کی تفسیر ہے۔ دیکھیے کہ شجر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شجر وہ ہوتا ہے جو تنے والا ہوتا ہے، لیکن نجم کے معنی کئی ایک ہیں۔ جب یہ سورہ نجم پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نجم سے مراد ستارے ہیں، نجم سے مراد بیلیں ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے، جو بالکل زمین پر بچھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ اس سے مراد نجم ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ستارے ہیں جو آسمان میں ہیں۔ تو یہی قول زیادہ ظاہر ہے۔ اول قول امام ابن جریر کا اختیار کرتا ہے کہ نجم کا جو معنی ہے وہ ہے بیلیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ واللہ عالم۔ قرآن کریم کی آیت بھی اس دوسرے قول کی تائید کرتی ہے۔ فرمان ہے سورہ یعنی کہ سجدہ کی آیت نمبر 22 میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ حج میں بھی آتا ہے۔ فرمایا الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ ما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے آسمان، زمین کی تمام مخلوقات اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جانور اور اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک پھر فرماتا ہے آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی میں میزان قائم کیا ہے، یعنی عدل جیسے، اور پھر جیسے سورہ جو حدید ہے اس میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ اور ترازو کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ کیا کریں؟ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اس نے آسمانوں کو بلند کر رکھا ہے اور اس نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، آیت 8، تاکہ تم بولنے میں بے اعتدالی نہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ اب دیکھو یہاں پہ میزان کا لفظ تینوں آیتوں میں لگاتار آیا ہے۔ فرمایا یعنی کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید میں، یعنی یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ اور ترازو کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ہی فرمایا تاکہ تم ترازو میں حد سے گزر نہ جاؤ، یعنی اس اللہ نے آسمانوں زمین کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ تمام چیزیں حق و عدل کے ساتھ ہو جائیں۔ بس فرماتا ہے جب وزن کرو تو سیدھی ترازو سے عدل و حق کے ساتھ وزن کرو، کمی زیادتی نہ کرو، یعنی کہ لیتے وقت یعنی کہ کہیں زیادہ لے لو اور جب دو تو کم دو، ایسا نہ کرو۔ فرمایا جیسے کہ وازنوا بالقسطاس المستقیم، سورہ شعراء کی آیت 182 میں آتا ہے کہ صحت کے ساتھ کھرے پن سے تول کیا کرو۔ آسمان کو تو اس نے بلند و بالا کیا اور زمین کو اس نے نیچی اور پست کر کے بچھا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ مثل میخ کے گاڑ دیے تاکہ وہ ہلے نہیں، اور اس پر مخلوق بستی ہے وہ با آرام رہیں۔ پھر زمین کی مخلوق کی دیکھو، ان کی مختلف قسموں، مختلف شکلوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف عادات و اتوار پر نظر ڈال کر اللہ کی قدرت کاملہ کا اندازہ کرو۔ ساتھ ہی زمین کی پیداوار کو دیکھو کہ رنگ برنگ کے کھٹے، میٹھے، پھیکے، سلونے، طرح طرح کے خوشبوؤں والے میوے، پھل، فروٹ، خاصتاً کھجوروں کے درخت جو نفع دینے والا لگنے کے وقت سے خشک ہو جانے تک اس کے بعد بھی کھانے میں آنے والا عام میوہ ہے۔ کھجور کچی ہو، تر و تازہ ہو، یا اس کو سکھا لیا جائے، اس کے چھہارے کے بنا لیے جائیں، کھجور کا پھل، اس کے درخت، اس کے تنے، اس کی چھال، ہر چیز بہترین
یعنی کار آمد ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یعنی کہ اس کے جو خوشے ہوتے ہیں جنہیں چیر کر یہ باہر آتا ہے، یعنی کہ خوشبو والے میوے ہیں، پھل فروٹ ہیں اور لگنے والے خوش ہو جانے والے میوے ہیں۔ پھر فرمایا اس پہ خوشے ہوتے ہیں جنہیں چیر کر یہ آم یہ باہر آتا ہے، پھر گدلا ہو جاتا ہے، پھر تر ہو جاتا ہے، پھر پک کر ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت نافع ہے، ساتھ ہی اس کا درخت بالکل سیدھا اور بے ضرر ہوتا ہے۔ فرمایا والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان، زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے، اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول اور پھل ہیں۔ ذکر کیا جا رہا ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں، یاد کریں، غور و فکر کریں۔ فرمایا یہ جو تمام جو چیزیں ہیں آپ کے لیے یہ بہت نافع ہیں، ساتھ ہی اس کے درخت بالکل سیدھا اور بے ضرر ہوتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کیسر نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو لکھا کہ میرے قاصد نے جو آپ کے پاس واپس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک درخت ہوتا ہے جس کسی خو خصلت کسی اور میں نہیں ہے، وہ جانور کے کان کی طرح زمین سے نکلتا ہے، پھر کھل کر موتی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سبز ہو کر زمرد کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سرخ ہو کر یاقوت جیسا بن جاتا ہے، پھر یکتا اور تیار ہو کر بہترین فلودے کے مزے کا ہو جاتا ہے، پھر خشک ہو کر مقیم لوگوں کے بچاؤ کی اور مسافروں کے توشے بھتے کی چیز بن جاتا ہے۔ بس اگر میرے قاصد کی یہ روایت صحیح ہے تو میرے خیال سے تو یہ درخت جنتی درخت ہے۔ اس کے جواب میں شاہ اسلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے لکھا کہ یہ خط ہے اللہ کے غلام مسلمانوں کے بادشاہ عمر فاروق یعنی عمر کا سے عمر فاروق کی طرف سے شاہ روم کیسر کے نام، آپ کے قاصدوں نے جو خبر آپ کو دی ہے وہ سچ ہے۔ اس قسم کے درخت ملک عرب میں بکثرت ہیں، یہی وہ درخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کے پاس اگایا تھا علیہ السلام، جبکہ ان کے لڑکے سے عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے علیہ السلام، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے سچی اور حق بات یہی ہے، تجھے چاہیے کہ شک و شبہ کرنے والوں میں نہ رہے۔ اکمام کے معنی یہاں پر ہے ذات الاکمام، تو اکمام کے معنی ہے لیف کے بھی کیے گئے، لیف جو ہوتا ہے نا لحاف جو ہم لے کر سوتے ہیں اس کے کیے گئے ہیں، جو درخت کھجور کی گردن میں پیوست کی طرح ہوتا ہے، اور اس نے زمین میں بھوسی اور اناج پیدا کیا۔ یہاں پہ عصف جو لفظ آیا ہوا ہے وَوَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، عصف تو اس کا جو معنی ہے نا بھوسا، تو عصف کا جو معنی یہاں پر آیا ہوا ہے یعنی کہ اس کے معنی ہے کھیتی کے سبز پتے، مطلب یہ کہ گھیوں جو وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، گھی ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں، ان کے وہ دانے جو خوشے بھی جن میں بھوسی سمیت جو دانے ہوتے ہیں، جو اناج ہوتا ہے جس کے ساتھ بھوسی ہوتی ہے، اور جو پتے ان کے درختوں پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھیتی سے پہلے ہی اگے ہوئے پتوں کو تو عصف کہتے ہیں، عین صاد فا عصف، اور جب دانے نکل آئیں، بالیں ان کی نکل آئیں، یہ پیدا ہو جائیں تو انہیں ریحان کہتے ہیں، ریحان، جیسے کہ زید بن عمر بن نفیل کے مشہور قصیدے میں ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی تم اس کی نعمتوں کے سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہو اور مالا مال ہو رہے ہو، اور ناممکن ہے کہ حقیقی طور پر تم کسی نعمت کا انکار کر سکو اور اسے جھوٹ بتا سکو، اس کو جھٹلا سکو۔ ایک دو نعمتیں ہوں تو خیر، یہاں تو سار تا پاؤں اس کی نعمتوں سے تم دبے ہوئے ہو۔ اسی لیے مومن جنوں نے اسے سن کر جھٹ سے جواب دیا، اور یعنی کہ اے اللہ، جس کا حسیب بن عباس سے اس کی جواب میں فرماتے ہیں لا فیہا یا رب، یعنی اے خدایا ہم ان میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما فرماتی ہیں کہ شروع میں رسالت کے زمانے میں ابھی امر اسلام کا پوری طرح اعلان نہیں ہوا تھا، میں نے رسول اللہ کو بیت اللہ میں یعنی کہ دکن کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اس نماز میں اس صورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور مشرکین جو تھے وہ بھی اس سورہ مبارکہ کو سن رہے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ آیت نمبر 14 سے، اللہ اکبر، آیت نمبر 14 سے 25 تک کی تلاوت سنیں۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمدللہ یہاں پر ایک رکوع ہمارا جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا ہے. آئیے اس کا جو ہے مکمل تفسیر اس آیہ مبارکہ کی سن لیتے ہیں آیت نمبر 14 سے 25 تک. یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی جو پیدائش بجنے والی ٹھیکری جو مٹی ہوتی ہے بجنے والی ٹھیکری جیسی مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی جو پیدائش ہے آگ کے شعلے سے ہوئی ہے جو خالص اور احسن تھا. مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نور سے، جنات نار سے اور انسان اس مٹی سے جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا ہے پیدا کیے گئے ہیں. پھر اپنی کسی نعمت کے جھٹلانے کی ہدایت کر کے فرماتا ہے کہ سردی اور گرمی کے دو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے مقامات رب یعنی اللہ ہی ہے. یہاں دو سے مراد سورج نکلنے اور ڈوبنے کی دو مختلف جگہ ہیں کہ وہاں سے سورج چڑھتا اترتا ہے اور موسم کے لحاظ سے یہ بدلتی جو جگہ ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں، ہر دن انقلاب لاتا ہے. جیسا کہ دوسری آیت برکہ میں فرمایا نا رب المشرقین و رب المغربین، تو مشرق و مغرب کا رب وہی ہے تو اسی کو اپنا وکیل سمجھ. تو یہاں مراد جنس یعنی کہ مشرق و مغرب ہے اور دوسری مراد مشرق اور مغرب سے مراد طلوع و غروب کی دو جگہ ہیں. چونکہ طلوع و غروب کی جگہ کے جدا جدا ہونے میں انسانی منفعت ہے، منافع ہے، اس کی مصلحت بینی تھی کہ اس لیے پھر فرمایا کہ کیا اب بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کے منکر ہی رہو گے؟ اس کی قدرت کا مظاہرہ دیکھو کہ دو سمندر برابر چل رہے ہیں، ایک کھاری پانی کا ہے دوسرا میٹھے پانی کا ہے، لیکن نہ اس کا پانی اس میں مل کر اسے کھاری کرتا ہے نہ اس کا میٹھا اس سے میں مل کر اسے میٹھا کر سکتا ہے، بلکہ دونوں اپنی رفتار سے چل رہے ہیں. دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، نہ وہ اس میں مل سکے نہ وہ اس میں جا سکے. یہ اپنی حد میں ہے وہ اپنی حد میں، اور قدرتی فاصلہ نے انہیں الگ الگ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں پانی ملے ہوئے ہیں. جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے نا 53 میں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اس کی تفسیر میں جو سورہ فرقان کی میں نے پوری کی ہے اس میں گزر چکا ہے. تو آپ دیکھیں امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو پانی کا قطرہ ہے اور صدف جو زمین کے دریا میں ہے ان دونوں سے مل کر لولو پیدا ہوتا ہے، لولو یعنی کہ جو موتی ہے. اور واقع تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس آیت کی تفسیر اس طرح کرنے یعنی کہ مناسب ہے کرنی اس لیے کہ اس آیت میں دونوں کے درمیان برزخ یعنی آڑ کا ہونا بیان فرمایا گیا ہے. کیا فرمایا گیا ہے؟ اس برزخ کا یعنی کہ آڑ کا ہونا بیان فرمایا گیا ہے. دیکھیے تو اب دیکھیے کہ اس کی جو ہے اس میں یعنی کہ فرمایا یعنی کہ جو اس کو اس سے اور اس کو اس سے روکے ہوئے ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں زمین میں ہی ہیں بلکہ ایک دوسرے سے لگے لگے چلتے ہیں، مگر جو قدرت انہیں جدا جدا رکھتی ہے. آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ برزخ اور حجر نہیں کہا جاتا، یعنی کہ حجر نہیں کہا جاتا. اس لیے صحیح قول یہی آتا ہے کہ یہ زمین کے دو دریاؤں کا ذکر ہے نہ کہ آسمان اور زمین کے دریا کا. ان دونوں میں سے یعنی دونوں میں سے ایک میں سے، جیسے اور جگہ جنوں انس کو خطاب کر کے سوال ہوا ہے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟
ظاہر ہے کہ رسول صرف انسان میں سے ہی ہوئے ہیں، جنات میں کوئی جن رسول نہیں آیا۔ تو یہاں اطلاع صحیح ہے کہ حالانکہ وقوع ایک میں ہی ہے، اسی طرح اس آیت میں بھی اطلاق دونوں دریا پر ہے اور وقوع ایک میں ہی ہے۔ لؤلؤ یعنی موتی کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ بہترین عمدہ موتی جو بہترین عمدہ موتی ہوتا ہے اس کو مرجان کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ سرخ رنگ جواہر کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سرخ مہرے کا نام ہے۔ اور فرمایا وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ فاطر کی آیت 12 ہے، یعنی تم ہر ایک میں سے نکلا ہوا گوشت کھاتے ہو جو تازہ ہوتا ہے، اور پہننے کے زیور نکالتے ہو تو خیر، مچھلی تو کھاری اور میٹھے دونوں پانی سے نکلتی ہے، اور موتی مونگے صرف کھاری پانی میں سے نکلتے ہیں، میٹھے میں سے نہیں نکلتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آسمان کا جو قطرہ سمندر کی سیپ کے منہ میں سیدھا جاتا ہے وہ لؤلؤ بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب صدف میں نہیں جاتا تو اسے عنبر پیدا ہوتا ہے۔ مینہ برستے وقت سیپ اپنا منہ کھول دیتی ہے، بس اس نعمت کو بیان فرما کر پھر دریافت فرمایا کہ ایسی ہی بے شمار نعمتیں جس سے رب کی ہیں، تم بھلا کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بادبانوں والے جہاز جو دور سے نظر پڑتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جو ہزاروں من مال اور سینکڑوں انسانوں کو ادھر سے ادھر لے کر آتے ہیں، یہ بھی تو اس اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اس عالی شان نعمت کو یاد دلا کر پھر پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ انکار کیسے کیے جا رہے ہو، انکار کیے کیسے بن آئے گی۔ حضرت عمیری بن سوید فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے شیر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پر تھا۔ ایک بلند و بالا بڑا جہاز آ رہا تھا، اسے دیکھ کر آپ نے اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس آیت کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے پہاڑوں جیسی ان کشتیوں کو امواج سمندر میں جاری کیا ہے، اور کیا ہے، نہ میں نے عثمان غنی کو قتل کیا، نہ ان کے قتل کا ارادہ کیا، نہ قاتلوں کے ساتھ شریک ہوا، نہ ان سے خوش، نہ ان پر نرم ہوا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 31 سے 37 تک کو دیکھیے۔ ارشاد ہوتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے گروہ جنو انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ۔ تم جس کرۂ سماوی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم دونوں پر آگ کی خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے اور بغیر شعلوں کے دھواں بھی بھیجا جائے گا، اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آئیے ان جو آیات ہیں، جو 31 سے 36 کی جو آیات ہیں، ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں فارغ ہونے کے جو معنی ہیں، یہ معنی نہیں کہ اب وہ کسی مشغولیت میں ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت، یہ بطور تنبیہ فرمایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، صرف تمہاری طرف پوری توجہ فرمانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اب جو ہے نا سیدھے سیدھے کھرے کھرے صاف ستھرے فیصلے ہو جائیں گے، اسے کوئی اور چیز مشغول نہ کرے گی، بلکہ صرف تمہارا حساب ہی ہوگا۔ محاورتاً یعنی کہ عرب کے مطابق یہ کلام کیا گیا ہے، جیسے ہم جو ہے مثال کے طور پہ غصے کے وقت کوئی کسی سے کہتا ہے اچھا فرصت میں تجھ سے نبٹ لوں گا، یعنی کہ
میں تھوڑا فرصت سے تم سے نپٹوں گی یا نپٹتی ہوں یا نپٹ لوں گی. اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس وقت مشغول ہوں، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت تجھ سے نپٹنے کا نکال لوں گی یا نکالوں گا اور تیری غفلت میں تجھے پکڑ لوں گا. تو ثقلین سے مراد انسان اور جن ہیں. جیسے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے سوائے ثقلین کے ہر چیز سنتی ہے، یعنی کہ سوائے جنوں انس کے. ثقلین کہا جاتا ہے انسانوں کو اور جنوں کو، ثقلین کا لفظ آیا ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور حدیث سور میں صاف ہے کہ ثقلین یعنی جن و انس، پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مقررہ کردہ تقدیر سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے، بلکہ وہ تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اس کا ہر ہر حکم تم پر بے روک جاری ہے، جہاں جاؤ اسی کی سلطنت ہے. حقیقتاً یہ میدان محشر میں واقع ہوگا کہ مخلوقات کو ہر طرف سے فرشتے جو ہیں وہ احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، چاروں جانب ان کی سات سات صفیں ہوں گی. کوئی شخص بغیر دلیل کے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے گا. اور دلیل جو ہے سوائے حکم الہی، یعنی کہ اللہ کے حکم اور اس کے امر کے اور کچھ نہیں. انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کدھر ہے، کہاں سے میں نکلوں، کس طرف میں اپنی جان چھڑا کے بھاگوں. لیکن جواب ملے گا کہ آج تو رب کے سامنے ہی کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 میں ہم نے پڑھا ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءٌ سَيِّئَاتِ بِمِثْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، یعنی بدیاں کرنے والوں کو ان کی برائیوں کی مانند سزا ملے گی، ان پر ذلت سوار ہوگی، اور اللہ کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان کے منہ مثل اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ہوں گے. یہ جہنمی گروہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا. شوازن جو ہے نا، آیا نا شوازم من نار، تو شواز کے معنی ہے آگ کے شعلے جو دھواں ملے ہوئے ہوں، سبز رنگ کے جھلسا دینے والے ہوں. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے شواز یہ آگ بے دھوئیں کی آگ کا اوپر کا شعلہ جو اس طرح لپکتا ہے کہ گویا پانی کی موج ہو. تو نحاسن کہتے ہیں دھوئیں کو. تو یہ جو لفظ نون کے زبر سے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا قرات نون کے پیش سے آئی ہے. تو نابغہ کے شعر میں بھی یہی ہے کہ لفظ اس معنی میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ شوازن سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا. اور آپ نے اس کی سند میں امیہ بن سلط کا شعر پڑھ کر سنایا، اور نحاس کے معنی آپ نے کیے ہیں محض دھواں جس میں شعلہ نہ ہو. اور اس کی جو شہادت میں بھی ایک عربی شعر نابغہ کا پڑھ کر سنایا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نحاس سے مراد پیتل ہے جو پگھلایا جائے گا اور ان کے سروں پر بہایا جائے گا. بہرصورت مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت کے دن میدان محشر سے بھاگنا چاہو تو میرے فرشتے اور جہنم کے داروغے تم پر آگ برسا کر دھواں چھوڑ کر تمہارے سر پر پگھلا ہوا پیتل بہا کر تمہیں واپس لوٹا لائیں گے. تم نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ انہیں دفع کر سکتے ہو، نہ ان سے انتقام لے سکتے ہو. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آپ دیکھیے آیت نمبر 37 سے 45 تک کی آیات میں تلاوت کرتی ہوں، ترجمے کے ساتھ سنیے گا. فرمایا فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ترجمہ سے بات فرمائے پھر جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جلے ہوئے تیل یا سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائیں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے.
बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मुजरिम लोग अपने चेहरों की स्याही से पहचान लिए जाएंगे। बस उन्हें पेशानी के बालों और पाँव से पकड़कर खींचा जाएगा। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उनसे कहा जाएगा, यही वो दोजख है जिसे मुजरिम लोग झुटलाया करते थे। वो उस दोजख में और खोलते गर्म पानी में घूमते फिरेंगे। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक अपने अजाब से हम सबको महफूज फरमाए। यानी कि वह फ़इज़ा शक़्क़त इस्समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, आयत 37। फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा होलनाक दिन होगा। मेरी प्यारी बहनों, गौर करे, हल्की सी भाप लग जाए, कुछ स्टीम लग जाए ना, या कोई चीज तलते हुए कुछ ऑयल का छींटा उड़कर पड़ जाए तो कितनी देर तक जलन नहीं जाती और कितना हम खाइफ हो जाते हैं। वो हल्का सा जलना या हल्का सा वो जो स्टीम का लग जाना, हम हर एक को दिखाते फिरते हैं कि देखो यहाँ पर मुझे आज, यानी कि हांडी का ढक्कन उठाते हुए स्टीम लग गई है, भाप लग गई है, आज मुझे यहाँ पे ऑयल के छींटे उड़कर पड़ गए हैं। मेरी प्यारी बहनों, वो दिन कितना खतरनाक दिन होगा, कैसा खौफनाक होलनाक दिन होगा। आसमान का फट जाना बहुत सी आयत में बयान हुआ है, जैसे कि सूरा हाका हाका में आया है, वहाँ शक्कतिस समाउ फहिया यौमइज़िन वाहिया। इस तरह से सूरा जो है फुरकान में हमने पढ़ा है, यौम तशक्ककुस समाउ बिल गमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। फिर हमने सूरा जो इंशिकाक है उसमें पढ़ा है, व इज़ समाउ शक्कत। तो ऐसी सूरतों में आगे जाके हम ये मजीद पढ़ते चले जाएंगे। क़यामत के मनाजिर शुरू हो गए हैं, जन्नत की नेमतों का जिक्र है, आले सौले करने वालों का जिक्र, मुत्तकीन का जिक्र, और जो जो हनमी हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, गाफिल हैं, उनका जिक्र। जिस तरह चांदी वगैरह पिघलाई जाती है, तो यही हालत जो है वो आसमान की हो जाएगी। रंग पर रंग बदलेगा, क्योंकि क़यामत की होलनाकी, उसकी शिद्दत व दहशत ही ऐसी है। मसलन अहमद शरीफ की हदीस मुबारक में है कि लोग क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और आसमान उन पर हल्की बारिश की तरह बरसता होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा। एक रिवायत में गुलाबी रंग घोड़े के रंग जैसा आसमान का रंग हो जाएगा। अबू साले फरमाते हैं कि पहले गुलाबी रंग होगा, फिर सुर्ख रंग हो जाएगा। तो गुलाबी रंग घोड़े का रंग मौसम बहार में तो जर्दी माइल नजर आता है, और जब सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी में बदल कर सुर्ख नजर आता है, बड़ा खूबसूरत जचता हुआ लगता है। जैसे जैसे सर्दी सर्दी बढ़ती है तो उसका जो रंग है वो मुतगैर हो जाता है। इसी तरह आसमान भी रंग पर रंग बदलेगा, पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। जैसे रोगन गुलाब का रंग होता है, उस रंग का आसमान हो जाएगा। आज वो सब्ज रंग है, लेकिन उस दिन उसका रंग सुर्खी लिए हुए होगा। जैतून की तिलछट जैसा हो जाएगा। जहन्नुम की आग तपश उसे पिघलाकर तेल जैसा कर देगी। उस दिन किसी मुजरम से उसका जुर्म नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि फरमाया सूरा मुरसलात की आयत 35 में, हाजा यौमु ला यंतिकून, ये वो दिन होगा कि बात नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं की जाएगी, ना उन्हें इजाजत दी जाएगी कि वो किसी के सामने अपनी बात कर सके, अपनी बात रख सकें, या कि अपना उज़र पेश कर सकें, या माजरत पेश कर सकें। आज तो हम बड़े हीलो बहाने करते हैं, बड़े हमारे कील और काल हैं, बड़ा कुछ है कि हम ये मजबूरी है, वो परेशानी है, टाइम नहीं है, यूं या चूं चना हम करते हैं। उस दिन कोई उज़र, कोई माजरत पेश नहीं आएगी, कोई काम नहीं आएगी। हाँ, और भी आयतों में आया है कि यानी कि उनका बोलना, उज़र करना, उनसे हिसाब लिया जाना, ये सब बयान हुआ है। लेकिन फ़वा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, सूरह हिजर की आयत नंबर 92 में आता है, तेरे रब की कसम हम सब से सवाल करेंगे और उनके तमाम कामों की परसिश करेंगे, पूछेंगे। तो मतलब यहाँ पर यह है कि एक मौके पर यह है कि परसिश हुई, हिसाबो किताब होगा, उज़र माजरत ख़त्म कर दी जाएगी। अब मुंह पर मोहर लग गई, हाथ पाँव और अज़ा जिस्म ने गवाही दी, फिर पूछ गिछ की जरूरत नहीं रहेगी, जो उज़र माज़र तोड़ दी जाएगी। क्यों? ये होगा कि जो अज़ा हैं वो गवाही देंगे, इंसान के अमाल खुद बोलेंगे। और ये तदबीक भी है कि किसी से ना पूछा जाएगा कि फलां अमल किया या नहीं किया, क्योंकि अल्लाह को जो खूब मालूम है, उससे जो सवाल होगा वो ये कि ऐसा क्यों किया। तीसरा कौल ये है कि फिर से पूछेंगे नहीं, वो तो चेहरा देखते ही पहचान लेंगे और जहन्नमी को जंजीरों में बांध कर ऊंधे घसीट कर जहन्नुम वासिल कर देंगे। जैसे फरमाया कि ये गुनाहगार अपने चेहरों और अपनी खास अलामतों से पहचान लिए जाएंगे। चेहरे स्याह होंगे, आंखें केरी हुई होंगी। ठीक इस तरह मोमिनों के चेहरे भी अलग मुमताज होंगे।
ان کے اعضائے وضو چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، گناہ گاروں کو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس طرح بڑی لکڑی کو دو طرف سے پکڑ کر تنور میں جھونک دیا جاتا ہے۔ پیٹھ کی طرف زنجیر لا کر گردن اور پاؤں ایک کر کے باندھ دیے جائیں گے، کمر توڑ دی جائے گی اور قدم اور پیشانی ملا دیے جائیں گے اور جکڑ دیا جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ قبیلہ بنو کندا کا ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، پردے کے پیچھے بیٹھا اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شخص کی شفاعت کا اختیار نہ ہوگا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ ایک ہی کپڑے میں یعنی کہ ایک ہی بستر میں ہم دونوں تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں، جب کہ پل سے رات رکھا جائے گا اس وقت مجھے کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میں جان لوں کہ خود مجھے کہاں لے جاتے ہیں۔ یہ امت کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور جس وقت کے چہرے سفید ہونے شروع ہوں گے، یہاں تک کہ میں دیکھ لوں گا کہ میرے ساتھ کیا 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 جاتا ہے، یا فرمایا یہاں تک کہ میں دیکھ لوں گا کہ مجھ پر کیا وحی بھیجی جاتی ہے، میرے لیے اب اللہ پاک کا کیا حکم ہے، اب میری امتیوں کے بارے میں کیا کیا حکم ارشاد ہوتا ہے۔ اور جب جہنم پر پل رکھا جائے گا اور اسے تیز اور گرم کیا جائے گا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تیزی اور گرمی کی حد کیا ہے؟ فرمایا تلوار کی دھار جیسا تیز ہوگا اور آگ کے انگارے جیسا گرم ہوگا، مومن تو بے ضرر گزر جائیں گے اور منافق لٹک جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، منافقوں کا جب ذکر آتا ہے تو منافق مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک گروہ ہے منافقوں کا جو اسلام تو لایا ہے، مسلمان تو ہے، لیکن مکمل طور پہ دین اسلام کو اس نے دل سے قبول نہیں کیا، مطلب کہ وہ باعمل نہیں بنا جیسا اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ کے محبت کے رسول، اللہ کی محبت کے، اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے تو ہم کرتے ہیں، لیکن عمل میں ہم بہت کمزور ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ اس وقت ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا جو مومن ہوگا، صحیح ایمان والا ہوگا، وہ تو بے ضرر گزر جائے گا اور منافق لٹک جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ پاک کامل ایمان والا بنائے، اللہ پاک ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو منافق ہوگا وہ لٹک جائے گا، جب بیچ میں پہنچے گا اس کے قدم پھسل جائیں گے، یہ اپنے ہاتھ اپنے پیروں کی طرف جھکائے گا جس طرح کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو اور اسے کانٹا لگ جائے اور اسے زور کا لگے گا گویا کہ اس نے اس کا پاؤں چھید دیا، تو کس طرح بے صبری اور جلدی سے وہ سر اور ہاتھ جھکا کر اس کی طرف جھک پڑتا ہے، اسی طرح یہ جھکے گا۔ یعنی کہ جب انسان چل رہا ہے، ایک دم سے اس کے پاؤں کے نیچے کانٹا چبھا تو بے اختیاری طور پر وہ کیا انسان کرتا ہے، یک دم سے جھکتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ کوئی شیشہ لگ گیا، کوئی کانچ لگ گیا، کوئی ٹھوکر لگ گئی، کوئی چیز چبھ گئی پاؤں کے اندر، تو بے اختیاری طور پر انسان جو ہے یکدم کیا کرتا ہے، جھکتا ہے اور اپنے پاؤں پکڑتا ہے۔ ایسے ہی یہ مثال دی گئی ہے، جب منافق جو ہے وہ یعنی کہ چلتا ہوا لٹک جائے گا تو کیا کرے گا، ایک دم سے اس کے قدم پھسلیں گے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے پیروں کی طرف جھکائے گا جس طرح کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو اور اسے کانٹا لگ جائے اور اس زور کا لگے کہ گویا اس نے اس کا پاؤں چھید دیا ہو، تو کس طرح بے صبری اور جلدی سے وہ سر اور ہاتھ جھکا کر اس کی طرف جھک پڑتا ہے، اسی طرح یہ جھکے گا۔ ادھر سے جھکا، ادھر سے دروغہ جہنم کی آگ میں اس کو دروغہ جہنم جو ہے وہ دھکا دے کے آگ میں گرا دے گا، جیسے کہ اوپر کوئی کھڑا ہو اور ایک دم سے دھکا دے دے، ایک تو ایک دم پاؤں پہ چوٹ آئی، پاؤں کے کوئی کانٹا چبھا، انسان جھکا اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے، پاؤں کے ضرر کو، نقصان کو دیکھنے کے لیے کہ مجھے ہوا کیا ہے، اوپر کوئی کھڑا ہو دشمن، وہ ایک دم سے دھکا دے دے، وہ دوزخ کے اندر گرا دے۔ فرمایا جس میں تقریباً 50 سال تک وہ گہرا اترتا چلا جائے گا، 50 سال تک وہ گہرائی میں گرتا ہوا چلا جائے گا۔ میں نے پوچھا حضور یہ جہنمی کس قدر بوجھل ہوگا؟ آپ نے فرمایا مثل 10 گھابن اونٹنیوں کے وزن کے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کے بعد فکروں کا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہونا منکر، اور اس کی سناد میں ایک شخص ہے جس کا نام بھی نیچے یعنی کہ راوی نے دیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا یعنی کہ یہاں پر کہ اس کی حالت ایسی ہوگی کہ کبھی عذاب کا آگ یعنی کہ اس کو عذاب کا عذاب جہنم دیا جائے گا
उन गुनाहगारों से कहा जाएगा कि लो, जिस जहन्नुम का तुम इनकार करते थे, इसे अपनी आंखों से देख लो। ये इन्हें बतौर रुसवा और जलील करने, शर्मिंदा और नादिम करने, उनकी खफ्त पर बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। फिर उनकी ये हालत होगी कि कभी आग का अजाब हो रहा होगा, कभी पानी का, कभी जहीम में जलाए जाते हैं और कभी हमीम पिलाए जाते हैं जो पिघले हुए तांबे की तरह महज होता है। हमाम कहते हैं ना, जहाँ इंसान जब गुस्ल लेता है, नहाता है। हमीम, तो जहाँ पे उबलता हुआ गर्म पानी होगा, तो वहाँ वो हमीम का मकाम है, जहाँ पे पिघला हुआ पानी, गर्म पानी। और जहीम यानी कि जहाँ पे जहन्नुम की आग है, जहन्नुम है, जहीम उससे है, जो आंतों को काट देती है। फरमाया इज़ल अगलालु फी अनाकिहिम वसलासिलु युसहबून, सूरह गाफिर जो है मोमिनून, उसमें आता है कि जब उनकी गर्दनों में तोक होंगे और पाँव में बेड़ियां होंगी, वो हमीम से जहीम में घसीटे जाएंगे और बार बार ये जलाए जाएंगे। ये पानी, ये गर्म पानी हद दर्जा का गर्म होगा। बस यूं कहना ठीक है कि वो भी जहन्नुम की आग ही है जो पानी की सूरत में है। हजरत कतादा फरमाते हैं कि आसमानों ज़मीन की इब्तदाई पैदाइश के वक़्त से आज तक वो गर्म किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अल अमान वल हफीज़। मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं, बदकार शख्स की पेशानी के बाल पकड़कर उसे उस गर्म पानी में एक गोता दिया जाएगा, तमाम गोश्त गल जाएगा और हड्डियों को छोड़ देगा, बस दो आंखें और हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। फरमाया फिल हमीम सुम्मा फिन नारी युसजारून, सूरह मोमिन की आयत 72 में आता है। यानी इनके माना हाजिर के भी किए गए हैं। और फरमाया तुस्का मिन आइन आनिया, सूरह गाशिया में आता है, सख्त गर्म मौजूद पानी की नहर से उन्हें पानी पिलाया जाएगा जो हरगिज पी ना सकेंगे, क्योंकि वो बेइंतहा गर्म बल्कि मिसल आग के है। ये कुरान करीम में और जगह भी ऐसी आयतें आती हैं, जैसा कि सूरह अहज़ाब की आयत 53 में गैरा नाज़रीना इनाहु, वहाँ मुराद तैयारी और पक जाना है। इना का माना होता है पक जाने वाला। चूंकि बदकारों की सज़ा और नेककारों की जज़ा भी उसका फजल रहमत और अदल लुत्फ है, आपने इन अजाबों का कबल अज वक़्त बयान कर देना ताकि शिरक और मासी के करने वाले होशियार हो जाएं। ये भी उसकी नेमत है। इसलिए फरमाया कि फिर तुम इस ए जिन्नो इंस अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। देखो अब यहाँ पे ये बात तो नहीं आती नेमतों का, लेकिन अल्लाह पाक की ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि उसने कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। और कुरान करीम के नुज़ूल फरमाने के बाद अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें हर चीज़ को खोल खोल कर बयान फरमा दिया है। हर चीज़ को हमने, यानी कि अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में खोल कर बयान फरमा दिया। तो ये उसकी ये बहुत बड़ी नेमत है कि उसने आने वाले वक़्त जो कि सर पे खड़ा है, कोई पता नहीं किसकी मौत कब किस वक़्त आ जाए, तो वो जो मौत सर पे खड़ी है उससे पहले से ही आगाह कर दिया है। अब आइए देखिए आयत नंबर 46 को देख लीजिए। फरमाया वालिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफनान फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान तजरियान फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 53 तक ये आयत है, आगे तर्जुमा देखिए। फरमाया जो दोनों सरसब्ज़ो शदाब घनी शाखों वाली जन्नतें हैं, पास तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उन दोनों में दो चश्मे बह रहे हैं, पास तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उन दोनों में हर फल और मेवे की दो दो किस्में हैं, पास तुम दोनों फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब इन जो आयात में आपसे तिलावत की है 46 से मैंने आपके सामने 53 तक की हैं, इनको देखिए। यहाँ पर फ़िक्र आखिरत की दावत दी गई है इंसान को। इब्ने शोज़ब जो हैं और अता ख़ुरासानी फरमाते हैं कि वालिमन ख़ाफ़ा मक़ामहा रब्बिही जन्नतान, ये जो आया मुबारका है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई है। हज़रत अतिया बिन कैस फरमाते हैं ये आयत उस शख्स के बारे में नाजिल हुई है जिसने कहा था मुझे आग में जला देना ताकि मैं अल्लाह ताला को ढूंढाने पर ना मिलूं। यानी कि अल्लाह पर ढूंढे तो ढूंढे, उसका एक खौफ था ना कि मुझे जला देना था कि अल्लाह मुझे ढूंढे तो मैं ना मिलूं। ये कलिमा कहने के बाद एक रात एक दिन तौबा की तो अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमा ली और इसे जन्नत में ले गया। लेकिन सही बात यह है कि ये जो आया मुबारका है ये आम है। हज़रत इब्ने अब्बास का यही कौल है। मतलब यह है कि जो शख्स क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा होने का डर अपने दिल में रखता है
اور اپنے آپ کو نفس کی خواہشوں سے بچاتا ہے اور سرکشی نہیں کرتا، زندگانی دنیا کے پیچھے پڑھ کر آخرت سے غفلت نہیں کرتا بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے اور اسے بہتر اور پائیدار سمجھتا ہے، فرائض بجا لاتا ہے، محرمات سے رکتا ہے، قیامت کے دن اسے ایک چھوڑ دو دو جنتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، تابعین میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہم اس کی اتباع کرنے والے بن جائیں، اور اللہ پاک اپنی نافرمانی والے کاموں سے ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کا تمام سامان بھی چاندی کا ہی ہوگا، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہوں گے۔ ان جنتیوں میں اور دیدار باری تعالیٰ بھی ہوگا، کوئی چیز اس میں کوئی حائل نہیں ہوگی سوائے اس کی بریائی کے پردے کے جو اللہ عز و جل کے چہرے پر اس کی شان کے لائق ہوگا۔ یہ جنت عدن میں ہوں گی۔ یہ حدیث جو ہے صحیحہ کی اور کتابوں میں بھی ہے بجز ابو داؤد کے۔ راوی حدیث جو ہے حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ 2 حدیث مبارکہ ہیں یہ مرفوع ہیں۔ تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ، سونے کی 2 جنتیں مقربین کے لیے اور چاندی کی 2 جنتیں یمین کے لیے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری بھی اس سے کی ہوگی، آپ نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی۔ میں نے پھر یہی کہا یا رسول اللہ، آپ نے پھر یہی آیت تلاوت کی۔ پھر میں نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگرچہ ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ نسائی بعض سے یہ بھی روایت موقوف ہے، مروی ہے کہ ابو دردہ سے بھی مروی ہے کہ جس دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا ناممکن ہے کہ اس سے زنا ہو یا وہ چوری کرے۔ یعنی کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے یہ عام انسانوں کے لیے ہے، یا جس کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو وہ کیسے زنا کر سکتا ہے، کیسے چوری کر سکتا ہے؟ وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جس کے دل میں خوف ہو۔ آج ہم اگر غافل ہیں یا نافرمانی والے کام کر جاتے ہیں، وجہ صرف کیا ہے کہ دل میں وہ تقویٰ وہ نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے۔ تو جب خوف آ جاتا ہے، جیسے ہم روزے کی حالت میں تنہا ہو کر بھی نہیں کھاتے پیتے، اکیلے گھر کے اندر ہوتے ہیں، ہر چیز پر ہمارا اختیار ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اللہ کے سوا، اس کے باوجود بھی ہم جو ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے، بھوک اور پیاس کی شدت کو، کمزوری کو، ہر چیز کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے تو ہر طرح کا گناہ نکل جاتا ہے، صغیرہ ہو خواہ کبیرہ ہو۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے دل میں یہ ناممکن ہے کہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ انسانوں اور جنات دونوں کی شامل ہے۔ اس بات کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جنوں میں بھی جو ایمان لائیں اور تقویٰ کریں وہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے جنوں انس کو اس کے بعد خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر ان دونوں جنتوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے کہ یہ نہایت ہی سرسبز و شاداب ہیں، بہترین اعلیٰ، خوش ذائقہ، عمدہ اور تیار پھل ہر قسم کی ان میں موجود ہیں۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کا انکار کرو۔ افنان یہ شاخوں اور ڈالیوں کو کہتے ہیں، یا یہ یعنی کہ ذات افنان کا لفظ آیا ہے نا، تو یہ اپنی کثرت سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی جلی ہوئی ہوں گی، یہ سایہ دار ہوں گی جن کا سایہ دیواروں پر بھی چڑھا ہوا ہوگا۔ اکرما یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ عربی کے شعر کو اس دلیل میں بات کرتے ہیں، یہ شاخیں سیدھی اور پھیلی ہوئی رنگ برنگ کی ہوں گی۔ مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، کشادہ اور گھنے سائے والی ہوں گی۔ یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ان میں کوئی منافع نہیں ہے۔ تمام اوصاف ان شاخوں میں ہوں گے۔ حضرت اسماء سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی شاخوں کا یہ سایہ اس قدر دراز ہے کہ سوار 100 سال تک اس میں چلا جائے، یا فرمایا کہ 100 سوار اس کے تلے سایہ حاصل کریں۔ سونے کی جو ٹڈیاں اس پر چھائی ہوئی تھیں، اس کے پھل بڑی بڑی منکوں اور بڑے بڑے گول جتنے تھے۔ ترمذی میں پھر جو ترمذی ہے اس میں پھر ان نہریں میں بہہ رہی ہیں تاکہ ان رتوں اور شاخوں کو سراب کرتی رہیں اور بکثرت عمدہ پھل لائیں۔ اب تو تمہیں اپنے رب کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ایک کا نام تسنیم ہے، دوسری کا نام سلسبیل ہے۔ یہ دونوں نہریں پوری روانی کے ساتھ بہہ رہی ہیں۔
ایک ستھرے پانی کی، دوسری لذت والی بے نشے کی شراب کی، ان میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے بھی موجود ہیں اور پھل بھی، وہ جن سے تم صورت شناس تو ہو لیکن لذت شناس نہیں ہو۔ وہ پھل تم نے دیکھے، انار دیکھا ہے، انگور دیکھے ہیں، انجیر دیکھی ہے، کھجور دیکھا ہے، جو پھل ہیں سارے پھل اللہ پاک جو نعمتیں ہیں دنیا میں دی ہیں، وہاں پہ یعنی کہ ان کی صورتیں تو ملتی ہوئی ہوں گی، تم صورت شناسی تو کرتے ہوگے، تم پہچانتے تو ہوں گے، لیکن لذت شناس نہیں ہوگے، کیونکہ وہاں کی نعمتیں کسی آنکھ نے نہ دیکھی نہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دماغ میں آ سکتی ہیں۔ تمہیں رب کی نعمتوں کی ناشکری سے رک جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی کڑوے میٹھے پھل ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے، یہاں تک کہ حنظل یعنی اندرائن بھی۔ ہاں، دنیا کی ان چیزوں اور جنت کے ان چیزوں کے نام تو ملتے جلتے ہیں، حقیقت اور لذت بالکل ہی جداگانہ ہے۔ یہاں تو صرف نام ہے، اصلیت تو جنت میں ہے۔ اس فضیلت کا فرق وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر جو ہے 54 سے دیکھیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، متقئین علی فرش بطائنها من استبرق ودن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اب دیکھیے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اہل جنت ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر نفیس اور دبیز ریشم یعنی اطلس کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل ان کے قریب جھک رہے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر 61 تک، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو 54 سے 61 کا دیکھ لیجئے۔ فرمایا یعنی کہ جنتی لوگ بے فکری سے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، خواہ لیٹے ہوئے ہوں، خواہ بآرام بیٹھے ہوئے تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بچھونے بھی اتنے بڑھیا ہوں گے کہ ان کے اندر کا استر بھی دبیز اور خالص زرین ریشم کا ہوگا، پھر اوپر کا ابر کچھ ایسا ہوگا کہ اسے تم آپ سوچ لو کہ کتنا ہی حسین ہوگا۔ مالک بن دینار اور سفیان ثوری فرماتے ہیں استر کا یہ حال ہے، اور ابرہ تو محض نورانی ہوگا جو سراسر اظہار رحمت و نور ہوگا۔ پھر اس پر بہترین گلکاریاں ہوں گی، جیسے ہم کڑھائی کرتے ہیں، بہترین گلکاریاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ گلکاریاں کیسی ہوں گی، کیسے اس کے اوپر تزئین و آرائش کی جاتی ہوگی۔ اور ان جنتوں کے پھل جنتیوں سے بالکل قریب ہیں، جب چاہیں جس حال میں چاہیں وہاں سے لے کر لے لیں۔ لیٹے ہوں تو بیٹھا ہونے کی، اور بیٹھے ہوں تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود شاخیں جھوم جھوم کر جھکتی رہتی ہیں۔ فرمایا قطوفہا دانیہ، سورہ حاقہ میں آتا ہے، ایسے ہی فرمایا سورہ دہر میں فرمایا ودانیۃ علیہم ظلالہا وزیرت قطوفہا تذلیلا، یعنی بے حد قریب، میوے ہی لینے والے کو کوئی تکلیف یا تکلف کی ضرورت نہیں، خود شاخیں جھک جھک کر انہیں میوے دے رہی ہیں۔ پس تم اپنے رب کی نعمتوں کا انکار سے باز رہو۔ چونکہ فروش کا بیان ہوا تھا، جو ساتھ ہی فرمایا کہ ان فروش پر ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی جو عفیفہ، پاک دامن، شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، اور اپنے خامدوں کے سوا کسی پر نظر نہیں ڈالیں گی۔ دیکھیے مردوں کو عورتیں ایسی ہی پسند ہیں، تو اللہ پاک نے ایسی ہی عورتوں کا، حوروں کا جو اللہ پاک نے وہاں پیدا فرمائی، انہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ان کے خامد بھی ان پر سو جان سے مائل ہوں گے، یہ بھی جنت کی کسی چیز کو اپنے ان مومن خامدوں سے بہتر نہ پائیں گی۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ حوریں اپنے خامدوں سے کہیں گی اللہ کی قسم ساری جنت میں میرے لیے تم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں جنت کی کسی چیز کی خواہش و محبت اتنی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے آپ کو میرے حصے میں کر دیا اور مجھے آپ کی خدمت کا شرف بخشا۔ یہ حوریں کنواری اور چھوتی نوجوان ہوں گی، ان جنتیوں سے پہلے ان کے پاک جسم کو کسی انس و جن کا ہاتھ نہیں لگا ہوا ہوگا۔
یہ آیت بھی مومن جنوں کے جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ حضرت زمرہ بن حبیب سے سوال ہوتا ہے کہ کیا مومن جن بھی جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جنیاں عورتوں سے ان کے نکاح ہوں گے، یعنی کہ جن جو ہوں گے ان کا جو نکاح ہوں گے وہ جنیوں عورتوں سے ہوں گے، جیسے انسان کی انسان عورتوں سے۔ پھر یہی آیت تلاوت کی، پھر ان حوروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی صفائی، خوبی اور حسن میں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان۔ یاقوت سے صفائی میں تشبیہ دی ہے اور مرجان سے بیاض میں، پس مرجان سے مراد یہاں لولو ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی بیویوں میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ان کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے پہننے کے بعد بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ! یہاں تک کہ اندر کا گودا بھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی کأنہن الیاقوت والمرجان پڑھی، فرمایا دیکھو یاقوت ایک پتھر ہے لیکن قدرت نے اس کی صفائی اور جوت ایسی رکھی ہے کہ اس کے بیچ میں دھاگا پرو دو تو باہر سے نظر آتا ہے۔ ابن ابی حاتم سے روایت ترمذی میں یعنی کہ موقوفاً حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اور امام ترمذی اس کو زیادہ صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ پیغمبر مدنی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اہل جنت کی 2 بیویاں اس صفت کی ہوں گی کہ 70 ہلے پہن لینے کے بعد بھی ان کی پنڈلیوں کی جھلک نمودار رہے گی، بلکہ اندر کا گودا بھی بوجہ صفائی کے دکھائی دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یا تو فخر کے طور پر یا مذاکرہ کے طور پر یہ بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چاند جیسی صورتوں والی ہوگی، ان کے پیچھے جو جماعت ہو جائے گی وہ آسمان کے بہترین چمکیلے تاروں جیسے چہروں والی ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی بغیر بیوی کے نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی اصل جو ہے وہ بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ کی صبح اور شام ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے، اللہ کی راہ پر چلنے والے کی صبح اور شام ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی راہ کا مسافر رکھے، اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جنت میں جو جگہ ملے گی اس میں ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو جگمگا دے اور خوشبو سے تمام عالم جو ہے وہ مہک اٹھیں۔ ان کی ہلکی سی چھوٹی 2 پٹیاں بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے گراں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے دنیا میں نیکی کی اس کا بدلہ آخرت میں سلوک اور احسان کے سوا اور کچھ نہیں۔ جیسے فرمایا للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، سورہ یونس میں آتا ہے کہ نیکی کرنے والے کے لیے نیکی ہے اور زیادتی یعنی جنت اور دیدار باری تعالی۔ سبحان اللہ! جو انسان نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ تو وہ پائے گا لیکن اس سے زیادہ پائے گا۔ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں پھر ہم نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تو نوافل کیا ہے؟ وہ احسان ہے، احسنوا حسنا و زیادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پھر دیدار اس پہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے آپ نے اصحاب سے پوچھا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس پر اپنی توحید کا انعام دنیا میں کروں اس کا بدلہ آخرت میں جنت ہے، اور چونکہ یہ بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو دراصل کسی عمل کے بدلے نہیں بلکہ صرف اسی کے احسان اور فضل و کرم ہے، اس لیے اس کے بعد فرمایا اب تم میری کس نعمت سے لاپرواہی برتو گے، کون کون سی میری نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس میری نعمت کا انکار کرو گے۔ رب کے مقام سے ڈرنے والے کی بشارت کے متعلق ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرے گا وہ رات کے وقت ہی کوچ کرے گا، اور جو اندھیری رات میں چل پڑا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ خبردار ہو جاؤ اللہ کا سودا بہت گراں ہے، یاد رکھو وہ سودا جنت ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو فرماتے ہیں کہ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے منبر پر واز بیان فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے اس آیا کو فرمایا والیمن خوف مقام ربہ جنتان پڑھی، تو میں نے کہا اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، یعنی جیسے میں نے یعنی جب یہ ذکر آیا نا والیمن خوف مقام ربہ جنتان، جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا اس کے لیے کیا ہے 2 جنتیں ہیں۔ اس پر بھی صحابہ پوچھتے کہ اب چوری کی ہو، زنا کی ہو، اتنے کبھی گناہ کیے ہوں اس کے لیے بھی، لیکن بات یہاں پہ ڈرنے کی ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا اللہ پاک کو محبوب ہے، تو لہٰذا اللہ پاک ہمیں اپنا ڈر، اپنا خوف صحیح معنوں میں عطا فرمائے۔
अब आगे देखिए आयत नंबर जो है 62 से 78 आखिरी आयात हैं। फरमाया वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान नद्दाख़तान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा फाकिहतुन वन्नख्लु वरुम्मान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्ना खैरातुन हिसान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तक़ीना अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन व अबक़रिय्यिन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यहाँ पर हमारी आयत मुकम्मल हो गई 62 से बाकी जो आयत लास्ट तक की आप तफसीर सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। फरमाया कि और उनके लिए इन दो के सिवा दो और बहिश्ते हैं, बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, वो दोनों गहरी सब्ज रंगत में स्याही माइल लगती हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, बस तुम दोनों यानी कि उन दोनों में भी दो चश्मे हैं जो खूब छलक रहे होंगे। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, उन दोनों में भी फल और खजूरें और अनार हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, उनमें भी खूब सीरत और खूबसूरत हूरें हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, ऐसी हूरें जो खैमों में पर्दा नशी हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, उन्हें पहले ना किसी इंसान ही ने हाथ से छुआ है और ना किसी जिन ने। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, अहले जन्नत सब्ज़ कालीनों पर और नादिर व नफीस बिछौनों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, आपके रब का नाम बड़ी बरकत वाला है, जो साहिब अज़मत व जलाल और साहिब इनाम व इकराम है। बेशक सुभान अल्लाह। आप देखें कि यहाँ पर दो जन्नतें जो हैं मुकर्रबीन के लिए हैं, सिद्दीकीन और शुहदा के लिए हैं, यानी जन्नत अदन और जन्नत नाईम। इनके अलावा और दो फजीलत वाली जो हैं जन्नतें हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल मावा। फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी पहले मुत्तकीन के लिए दो जन्नतों का जिक्र किया गया, फिर इनके अलावा मुत्तकीन के लिए दो और जन्नतों का जिक्र किया गया। बस तुम अपने रब के इस फजल और करम का कैसे इनकार कर सकते हो। फिर आयत जो 64 65 में फरमाया वो दो जन्नतें स्याही माइल सब्ज रंग की हैं, सो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो दो चश्मे खैर और बरकत से छलक रहे होंगे। हज़रत इब्ने मसऊद और हज़रत अनस ने फरमाया जन्नत में औलिया अल्लाह के घरों में मुश्क अंबर और काफूर के छींटे पड़ रहे होंगे जैसे बारिश के कतरे बरसते हैं। सईद बिन जुबैर और दीगर मुफस्सिरीन ने कहा कि उनके घरों में अनवाउ अक़साम के फल बरस रहे होंगे। फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 67 में यानी अल्लाह ताला ने जन्नत में तुम्हारे लिए दो चश्मे बना दिए हैं जो हमेशा जारी रहते हैं और कभी मुनक़ते नहीं होते, तुम उसकी नेमत का कैसे इनकार कर सकते हो। फिर 68 69 में फरमाया उन जन्नतों में फल और खजूरें और अनार हैं, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इससे पहले रहमान में खजूरों और फलों का जिक्र आ चुका है, तो इस आयत में अनार का जिक्र भी फरमाया। और अनार जो है वो दो किस्म का होता है, एक एक तुर्श होता है और एक शीरी होता है। फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें दो दो और जन्नतें जो अता फरमाई हैं, इनमें भी पहली दो जन्नतों की तरह अनवाउ अक़साम के फल हैं, तो तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। आप देखिए 71 में फरमाया इन जन्नतों में खूबसूरत बीवियां हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। फिर देखिए तिरमिज़ी में फरमाया कि खैरात का जो माना है जिसको अल्लाह ताला इख्तियार कर लिया और चुन लिया, अपने इख्तियार से उनकी तख्लीक को बहुत हसीन और बहुत उम्दा बनाया, और अल्लाह ताला के इख्तियार के मुकाबले में इंसानों के इख्तियार की क्या हैसियत है, वो सिर्फ अपने शोहरों को देखने वाली होंगी और गोया कि वो याकूत और मरजान में होंगी। आप देखिए इस तरीके से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम जो आयात में जन्नत का जिक्र इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी बार बार
پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ سارا ذکر جو ہے یعنی کہ ان آیات کا ہم بار بار پڑھیں گے، دنتوں کا ذکر فرمائیں گے، لیکن جو اس کی آخری آیا مبارکہ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس کا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تیرے رب ذوالجلال والاکرام کا نام بابرکت ہے، وہ جلال والا ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس کا جلال مانا جائے اور اس کی بزرگی کا پاس کر کے اس کے نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ کامل اطاعت گزاری کی جائے، اور اس قابل ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، یعنی اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، اس کا شکر کیا جائے نہ شکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، وہ عظمت اور کبریائی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جلال کرو، اس کی عظمت کو مانو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ماننے میں یہ بھی داخل ہے کہ بوڑھے مسلمان کی اور بادشاہ کی اور عامل قرآن جو قرآن میں کمی زیادتی نہ کرتا ہو، یعنی نہ اس میں غلو کرتا ہو نہ کمی کرتا ہو، عزت کی جائے۔ جو عامل قرآن ہیں ان کی عزت کی جائے۔ ابو یعلا میں ہے کہ یا ذل جلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ امام ترمذی اس کی سند کو یعنی کہ کہتے ہیں کہ مسند احمد میں دوسری سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو چمٹ جائے اسے تھام لو، تو اس کو اور جو عرب ہیں وہ کہتے ہیں اللہ، یعنی لفظ اس حدیث میں آیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ الحا خلوص، عاجزی اور مسکینی کے ساتھ ہمیشگی اور لزوم سے دامن الہیہ میں لٹک جاؤ۔ صحیح مسلم اور سنن اربع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد صرف اتنی ہی دیر بیٹھتے تھے کہ یہ کلمات کہہ لیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ الرحمن ہے، اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔